एपिसोड 351। मैंने रोबेर और मार्ट की तरफ देखा और दोबारा से कारखाने की जानिब कदम बढ़ा दिए। मैं वहां मौजूद लोगों से एक बार और मशवरा करना चाहता था ताकि मोबित के तहखाने में छुपे हुए लोगों को बाहर निकाला जाए, वरना ये लोग बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते थे। कारखाने में मौजूद बागी और हमारे साथी मेरी राय के खिलाफ नहीं जाते, फिर भी मैं अपने तौर पर कोई कदम नहीं उठाना चाहता था। उन्हीं के मशवरे पर इन गद्दारों को सजा देना बेहतर था ताकि कोई इल्जाम मुझ पर न आए। राजा साहब के आ जाने से मुझे तकवीयत मिली थी। मुझे यकीन सा आ गया था कि मैं इस दुनिया से बासानी निकल जाऊंगा और अपनी दुनिया में पहुंचकर मुर्शिद से निपटूंगा और फिर से नॉर्मल जिंदगी गुजारूंगा। इसलिए भी जल्द से जल्द इस कज़िये का खात्मा कर देना चाहता था। इन्हीं सोचों में गुम मैं कारखाने तक आ गया। अंदर पहुंचा तो वो लोग जो अभी तक यहीं थे और शहर नहीं गए थे, उन्होंने मुझे घेर लिया। ये वो लोग थे जिन्होंने सोच लिया था कि आने वाली नस्लों के लिए रेनाल्ड जैसे जालिम से निजात हासिल करना है। यहाँ वो लोग भी थे जो हुर्रियत पसंद थे और आजादी हासिल करने की खातिर जान भी देने पर तैयार थे। उन सबसे मिलकर मैं अपने खास दोस्तों की तरफ बढ़ा। राइटॉन ने मुझे देखते ही कहा, शहबाज, बाहर के हालात क्या हैं? सामिरा की फौज कब तक आएगी? बहुत जल्द मेरे दोस्त, बहुत जल्द। जुल्म का सूरज गुरूब होने को है। रेनाल्ड अपने खास लोगों के साथ महल के तहखाने में छुप गया है। अब हमें उन सबको निकालना है, अवाम की अदालत में उन्हें पेश करना है। तो फिर देर किस बात की? चलो हम सब इसे बाहर निकालें। इन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया, हमारे दो अहम साथियों को मौत की नींद सुला दिया है। अब और ज्यादा सब्र नहीं होता। सामिरा को हम तख्त पर बैठा देखना चाहते हैं ताकि गरीबों को उनका हक मिल जाए। उस वक्त कमरे में बहुत से अफराद थे। ये सब के सब रेनाल्ड से निजात चाहने वाले थे। उन सबकी ख्वाहिश थी कि सामिरा को उसका हक मिल जाए। रेनाल्ड जैसा हुक्मरान तख्त ताज छोड़कर जान बचाने के लिए तहखाने में जा चुका था। उन लोगों के ख्याल में अब कोई रुकावट नहीं थी, मगर मैं समझ रहा था कि असल खतरा तो बाकी है। ऐसा खतरा जो रेनाल्ड से कई 100 गुना बड़ा है, बल्कि रेनाल्ड उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो खतरा डेविड की सूरत में वादी में उतर चुका था, अभी उसे निमटना बाकी है। उससे कैसे निपटा जाए, मैं इसी पर गौर कर रहा था कि राइटॉन ने टोका, किस ख्याल में डूब गए? बोलो, अब क्या करना है? रेनाल्ड को तहखाने से कैसे बाहर निकाला जाए? ये बताओ, आग लगाने वाले रोगन के कितने पीपे मौजूद हैं? मैंने पूछा। तकरीबन 10 तो होंगे, बस काफी है। कुछ लोगों को साथ लेकर महल में चलो, रेनाल्ड को उसके बिल से निकालना ही होगा। तो क्या महल में आग लगाएंगे? बस देखते जाओ कि मैं करता क्या हूं। मैंने अपने ख्याल को अमली जामा पहनाने के लिए एक नया तरीका सोचा था। गो कि यह मुश्किल था कि लेकिन कामयाबी के चांसेस ज्यादा थे, क्योंकि चूहे को उसके बिल से निकाले बगैर मारा नहीं जा सकता। रेनाल्ड को भी उस तहखाने से निकालना जरूरी था, इसलिए कि वो यहाँ का राजा था। अब भी उसके हुक्म पर बहुत से लोग सर कटाने पर तैयार हो सकते थे। वो कोई बहुत बड़ी मुसीबत भी खड़ी कर सकता था। फिर वो डेविड का साथ दे रहा था और डेविड शाह मुजस्सम मुसीबत था। उसकी जब तक गोशमाली ना होती कुछ भी बेहतर नहीं हो सकता था। इसलिए मैं अपने साथियों के साथ महल की तरफ बढ़ने लगा। मेरे साथ रोबेर और मार्ट थे। उनके पीछे तकरीबन 10 अफराद रोगन का पीपा पकड़े चल रहे थे। मैंने सोच लिया था कि आज हर हाल में महल के तहखाने से रेनाल्ड और उसके लोगों को बाहर निकालना है। उन्हें पाबंदी से हासिल करना है, उन्हें खींचते हुए सामिरा के पास ले जाना है ताकि वो उसे अवाम के सामने पेश कर दे। लेकिन सवाल यह था कि उसे बाहर कैसे लाया जाए। महल पर कब्जे के बाद मैंने एक एक कमरे की तलाशी ली थी। उस जगह को भी देखा था जिसके बारे में बताया गया था कि वहीं तहखाना है। उस कमरे का बड़ी बारीक बीनी से मुआयना किया था, लेकिन उसका फर्श इस किस्म का था कि उस पर गुमान ही नहीं हो रहा था कि उस कमरे में कोई चोर दरवाजा भी है। रोगन इसलिए लाया था कि उसके जरिए अगर फर्श में कहीं रखना होगा तो पता चल जाएगा। रखना होने का मतलब यही है कि वहां दरवाजा है। दरवाजे के मकाम का तयन हो जाने पर उसे खोलने का तरीका कार ढूंढा जा सकता था। फिर रोगन की मदद से उन्हें डरा दूंगा कि तहखाने में आग लगा रहा हूं। वो उस धमकी पर खौफजदा होकर बाहर आ जाएंगे। जिस वक्त हम महल में दाखिल हुए, वहां मौजूद बागी सिपाही मुस्तैद खड़े थे। जहां मैंने उनकी ड्यूटी लगाई थी वो वहां मौजूद थे। उनमें से वो शख्स जिसको मैंने वहां का सरबराह मुकर्रर किया था, वो हमें देखते नजदीक आ गया। मैंने उससे कहा, ये रोगन के पीपे बाहर ही रख दो। फिर मैं अंदर दाखिल हुआ। अंदर भी जिसकी ड्यूटी लगाई गई थी वो वहीं खड़ा था। सरबराह ने पीपे बाहर रखवा दिए थे और अब दरवाजे से दाखिल हो रहा था। नजदीक पहुंचकर उसने मार्ट से पूछा, अब तक ना तो तहखाना खुला है और ना ही किसी और तरफ से मज़ाहमत हुई है। कैदी सिपाही ताउन की पेशकश बार बार कर रहे हैं। उनके बारे में कुछ सोचा है? उनके बारे में भी जल्द फैसला हो जाएगा। सामिरा अपने अजीम लश्कर के साथ आरगौन आ रही है, वही उनका फैसला करेगी। उस शख्स ने सर तायद में झुकाया और 2 कदम पीछे हट गया। ये यहाँ का फौजी आदाब था। अपनी जगह खड़े होकर बोला, एक बात पूछनी थी। बोलो। मार्ट ने रोबदार आवाज में कहा, अभी कुछ देर पहले बाहर से अजीब किस्म की आवाजें आ रही थी। वो कैसी आवाजें थी? हमारी आजादी के दुश्मन जालिम जाबिर रेनाल्ड के ऐसे साथी जो बाहर से आए हैं, उनके पास आग उगलने वाले हथियार हैं। वो उससे हमारे मजलूम अवाम को कत्ल कर रहे थे कि बर्फ वाले के भेजे हुए इस शरीफ इंसान ने उनका हथियार छीनकर उन पर हमला कर दिया। ये आवाज उसी की थी। दोनों इसी तरह चिंगाड़ने वाले हथियार से दूसरे का मुकाबला कर रहे थे। अच्छा,
اسے برف والے نے بھیجا ہے تو یہ ہمارے لیے مقدس ہوا. اب سمجھا، اسی لیے اس نے اکیلے رینارڈ کو اتنی آسانی سے اس کے اوقات بتا دی. اس شخص کے چہرے پر خوشی چھا گئی. یہاں والوں کے لیے برف والے کا نام ہی کافی تھا، جسے سن کر ان کے سر جھک جاتے تھے. ہمیں تہہ خانے کا دروازہ ہر حال میں کھلوانا ہے. آپ میں سے جس نے بھی اس دروازے کو دیکھا ہے وہ نشاندہی کرے. میں نے آگے بڑھ کر کہا. میری بات سنتے دو بندے بھیڑ سے نکل کر سامنے آ گئے. ان میں سے ایک تو وہ سپاہی تھا جس نے رینارڈ کے فوجیوں کو سب سے زیادہ پریشان کیا تھا. وہ پتھر کو رسی میں باندھ کر لڑنے کا ماہر تھا. اس کا یہ فن میں نے جنگ کے وقت دیکھا تھا. جس پر حملہ کرتا وہ اپنا دفاع کرنا بھول جاتا. بے جگری سے لڑنے والا تھا اور دوسرا اس مقام کا محافظ تھا. وہ پہلے رینارڈ کی فوج کا سپاہی تھا، پھر ہمارے ساتھ آن ملا تھا. ایرٹ نے اس کی سفارش کی تھی، اس لیے اس پر سب نے اعتماد کر لیا تھا. میں نے اس سے کہا، بتاؤ کس جگہ وہ دروازہ کھلا تھا؟ اس جگہ. اس نے کمرے کے درمیان ایک جگہ نشاندہی کی. میں نے اس جگہ کا معائنہ کیا. فرش پر کہیں کوئی نشان نہ تھا. ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک بڑے سے پتھر کو کمرے کے فرش کے سائز پر کاٹ کر فٹ کیا گیا ہے. کہیں جوڑ یا رکھنے کا نشان نہیں تھا. میں نے اس بندے کو قریب آنے کا اشارہ کیا، پھر اس سے کہا کہ ایک پیپا اٹھا لاؤ. وہ دوڑتا ہوا گیا اور اسی تیزی سے پیپا اٹھا لایا. پھر میرے اشارے پر اس نے پیپا اٹھا کر وہاں رکھا. میں نے اس کا ڈھکن کھول کر ایک چلو روغن نکالا. اسے زمین پر پھینک کر بغور فرش کو دیکھا. سفید فرش پر سیاہ روغن پھیلتا جا رہا تھا. میری طرح دوسرے بھی اس پر نظریں جمائے کھڑے تھے. تبھی میں نے وہ دیکھ لیا جو دیکھنا چاہتا تھا. روغن فرش پر بہتے ہوئے دور تک جا رہا تھا، مگر ایک جگہ لکیر کی صورت میں جمع ہو گیا تھا، یعنی وہاں رکھنا تھا. فرش کو اس صفائی سے گھسا گیا تھا کہ وہ جوڑ کھلی آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا تھا، مگر جب سیاہ تیل فرش پر گرا تو اس جوڑ پر جمع ہو گیا. اس نشان کو سب باری باری دیکھ رہے تھے. اب سوال یہ تھا کہ تہہ خانے کے خفیہ دروازے کو کیسے کھولا جائے. مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر مارٹ نے مجھے مخاطب کیا. کیا سوچ رہے ہو؟ اسے کھولا کیسے جائے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ اتنے سارے روغن کے پیپے کس دن کام آئیں گے؟ آپ انہیں فرش پر گرا دیں، رکھنے سے یہ اندر بھی گرے گا. اس کمرے کے فرش کو ڈبونے کے لیے کم سے کم 10 پیپے کا روغن گرانا پڑے گا. جی ہاں، اتنا تو گرانا ہی پڑے گا. پھر اس میں آگ لگا دیں. اور یہ سوچا ہے کہ اس روغن میں جب آگ بھڑکے گی تو کیا ہوگا؟ پوری عمارت جل اٹھے گی، کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا. اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں ہے. پھر وہ ہمارے دوستوں ہیں نہیں کہ ہمیں ان کی فکر ہو. ابھی ہم بحث کر ہی رہے تھے کہ اوپر چوبارے سے آواز آئی. بس شہباز، ہم یہی چاہتے تھے، اسی لیے یہاں سے باہر نکل کر دور چلے گئے تھے کہ تم مطمئن ہو کر اپنے تمام آدمی کو جگہ جمع کر لو. میں نے آواز کی سمت دیکھا. اوپر چوبارے کی آڑ میں زینی کھڑی تھی. ڈیڈ کا حکم ہے کہ تمہیں فوراً ختم کر دیا جائے. تم مجھے مارو گی؟ پر کیسے؟ میں اور میرے آدمی تمہیں ختم کریں گے، بلکہ کہانی ختم ہونے والی ہے. وہ ادھر دیکھو، دروازے سے روغن بہتا ہوا اندر آ رہا ہے. بس اس میں جلتی ہوئی مشل پھینکوں گی اور کہانی ختم. اس لیے کہ چاروں دروازوں پر میرے آدمی مشین گنے لیے کھڑے ہیں. جو جلنے سے بچ کر باہر نکلے گا اسے تحفے میں گولیاں ملیں گی. میں نے باہر مڑ کر دیکھا. باہر کے دروازے سے روغن بہتا اندر آ رہا تھا. باہر سے بہ کر آتے روغن کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے. میں نے روغن کے پیپے کس کام کے لیے منگوائے تھے اور یہ کس کام میں آنے والا ہے. بہتے ہوئے روغن کی مقدار بتا رہی تھی کہ کئی ایک ڈرم الٹائے گئے ہیں. ہر ڈرم میں تقریباً 50 کلو روغن ہوگا، جبکہ بہتے ہوئے روغن کی مقدار 200-250 کلو ہوگی، جو میں نے شاہی ارکان کو دھمکانے، موت کا خوف دلانے کے لیے منگوایا تھا. گویا دوسروں کو موت دینے کا جو سامان اکٹھا کیا تھا وہ ہماری موت کا سبب بننے والا تھا. اب مجھے ہی کچھ کرنا تھا، لیکن میں مجبور تھا. زینی کے ہاتھ میں جلتی ہوئی مشل تھی. باہر سے بہ کر آنے والا روغن آہستہ آہستہ کمرے میں پھیل رہا تھا. جیسی وہ مشل گراتی پورا کمرہ جہنم بن جاتا. بس کچھ ہی دیر کی بات تھی. میری طرح دوسرے بھی دم بخود تھے. کسی کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے روکا جائے. نیچے سے دوڑ کر اوپر چوبارے میں جانا ممکن نہیں تھا. مجھ سے ایک بڑی غلطی یہ ہوئی کہ اندر آنے کے بعد میں نے پستول جو باسو سے چھینا تھا وہ ہولسٹر میں نہ ہونے کی وجہ سے پہلے کمر میں ٹھونسا تھا. پھر روغن کا 24 ڈرم اٹھانے کے لیے اسے کمر سے نکال کر ایک طرف رکھ دیا تھا. وہ جگہ زیادہ دور نہیں تھی، لیکن مجبوری یہ تھی کہ اگر میں اس کی طرف بڑھتا تو اسے اٹھا بھی نہ پاتا کہ زینی اوپر سے مشل پھینک دیتی. اسے کیسے روکوں؟ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ زینی کی آواز گونجی. شہباز، اپنے ہاتھ اٹھا کر باہر کی طرف بڑھو. میں نہیں چاہتی کہ اس عمارت میں تمہارا تکہ بنے. اتنے بہادر آدمی کے جلتے ہوئے جسم کو میں نہیں دیکھ سکتی. ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ ایک معجزہ سا ہوا. اس چوبارے کے بالکل سامنے دوسری طرف کی دیوار میں بھی ایک چوبارہ بنا تھا. اس چوبارے کا دروازہ کھلا اور کوئی چوبارے میں آیا. ابھی کسی کی نظر ادھر نہیں گئی تھی، خود میری نظر بھی نہیں پڑی تھی. میری نظر تب ادھر گئی جب اس چوبارے سے تیر سنسناتا ہوا چلا اور زینی کے گلے میں ترازو ہو گیا. اس کی کربناک چیخ پوری عمارت میں گونج کر رہ گئی. اس کا جسم لہراتا ہوا اونچائی سے فرش پر گرا. مشل اس کے ہاتھوں میں تھی جو اس کے جسم تلے آ کر بجھ گئی تھی، ورنہ آگ کا پھیلنا لازمی تھا. زینی کو تیر لگتے باہر سے کسی نے فائر کیا، مگر گولی اندر نہیں آئی. شاید باہر کسی اور طرف چلائی گئی تھی. پھر برسٹ چلا. ایسا لگا تھا جیسے 2 قسم کے ہتھیار چنگھاڑے تھے. برسٹ کی بھیانک آواز کے ساتھ ہال میں جمع افراد بھی چیخے.
کئی ایک کی چیخ گونجی. یہ خوف کی چیخ تھی. شاید اندر جمع افراد ڈر گئے تھے. میں نے بلند آواز میں کہا, سب فرش پر لیٹ جائیں فوراً. میری آواز کی گونج ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ سب کے سب زمین پر اوندھے لیٹ گئے. باہر سے گولیاں برسنے کی آواز آ رہی تھی. پھر کسی سب مشین گن کی آواز گونجی. گونج ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ کسی کی چیخ ابھری اور پھر خاموشی چھا گئی. جب کافی دیر تک فائرنگ بند رہی تو میں اپنی جگہ سے اٹھا. باہر کا جائزہ لینے پر غور کر ہی رہا تھا کہ سب مشین گن کے ساتھ سفیر اندر آیا. اس نے دروازے پر کھڑے ہو کر پوچھا, شہباز سب خیریت تو ہے نا؟ ہاں سب خیریت ہے. باہر کتنے آدمی ہیں, کیا بنا ان کا؟ باہر ایک ہی آدمی تھا جو دروازے سے لگا کھڑا تھا. لیکن زینی نے تو کہا تھا کہ اس کے آدمیوں نے عمارت کو گھیر لیا ہے. اس کے اندر خون کس کا ہے؟ تم نے ہی بتایا تھا نا کہ وہ ڈیوڈ شاہ کی بیٹی ہے, تو اس میں اس کی خصلت ہونا ضروری ہے. جھوٹ, مکر و فریب اس کی سرشت میں شامل ہے. اس کے ساتھ صرف ایک ہی آدمی تھا, اسے اس نے باہر کھڑا کر دیا تھا. ویسے بات غلط بھی نہیں تھی, اس کے پاس آٹومیٹک گن تھی, وہ اکیلے ہی پورے مجمع کو روک سکتا تھا. میں اسے نشانے پر لے ہی رہا تھا کہ یہ تمہارا عاشق. اس نے چوبارے پر کھڑے ایرٹ کی طرف اشارہ کیا. کسی چھپکلی کی طرح بغیر ایک لمحہ ضائع کیے دیوار پر چڑھتا چلا گیا. اس نے زینی پر تیر چلایا اور میں نے باہر کھڑے شخص کو نشانہ بنا لیا. میں نے ہاتھ ہلا کر ایرٹ کو شاباشی دی. پھر سفیر سے پوچھا, تم تو قلعے کی طرف جا رہے تھے, لوٹ کر کیوں آ گئے؟ میں بھی آدھے راستے میں ہی گیا تھا کہ ایک واقعہ ہو گیا. کیسا واقعہ؟ ہم شہر سے باہر آ چکے تھے, باغوں کے اس سلسلے میں داخل ہو چکے تھے جو دور تک پھیلا ہوا ہے. ابھی پہلا باغ ہی پار کیا تھا کہ ایک سیٹی سی بجی. میں رک گیا. ایسی تیز سیٹی تھی کہ کافی دور تک سنائی دی گئی ہوگی. یہاں میں نے دیکھا ہے کہ ڈاکیا یا ہرکارے جب پیغام لے کر جاتے ہیں تو دوڑتے ہوئے تیز سیٹی بجاتے ہیں تاکہ جنگلی جانور دور بھاگ جائیں. یہ ان کی پہچان ہوتی ہے. یہی بات ایرٹ نے بھی کہی تھی. اس نے حیرت کا اظہار کیا تھا کہ اس وقت جنگ کا ماحول ہے اور باغوں کی دوسری طرف سامیرہ کی فوج ہے. ادھر سے کوئی پیغام رسا تو ادھر آنے سے رہا. ضرور یہ شاہ معظم کا پیغمبر ہے. یہ سن کر میں ایک درخت کی آڑ میں کھڑا ہو گیا. ہرکارا سیٹی بجاتا ہوا نزدیک آ گیا. جیسے وہ ہمارے قریب سے گزرا, میں نے اچھل کر اس کی گردن پکڑ لی اور اس کو زمین پر پٹک دیا. اس نے گرتے ہی آواز لگائی کہ میں آپ ہی کے پاس جا رہا تھا. آپ نے مجھے پہچانا نہیں, لیکن میں آپ کو پہچانتا ہوں. سفیر بولتے بولتے رکا, پھر بولا. پھر اس نے کیا کہا میری سمجھ میں تو نہیں آیا, اس لیے میں نے ایرٹ سے ترجمہ کرنے کو کہا تو اس نے جملہ بتایا. میں نے کہا, تم نے مجھے کیسے پہچانا؟ تو وہ بولا کہ جب آپ فوج کا معائنہ کرنے آئے تھے تو میں پہلی قطار میں تھا, اسی لیے مجھے راجا صاحب نے آپ کے پاس بھیجا ہے. بات کو مختصر کرو. میں نے سفیر سے کہا. وہی تو بتا رہا ہوں, تو ہی بار بار ٹوک دیتا ہے. اس نے مجھے خط دیا ہے کہ یہ آپ کے لیے ہے. کئی دوسروں کے بھی خطوط ہیں, میں اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر انہیں لے کر جا رہا ہوں کیونکہ میرا اصل میں کام یہی ہے. لیکن کچھ عرصے سے قلعہ اور ارگان کے درمیان قاصد کو بھی آنے جانے سے منع کر دیا گیا تھا. اگر میں پکڑا گیا تو گلا کاٹ دیا جائے گا. میں نے خط کھول کر پڑھا. اس میں لکھا تھا کہ بہت جلد سامیرہ اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہوگی. رینارڈ کے پاس بہت تھوڑے سے فوجی ہیں, وہ انہیں رونتی ہوئی شہر میں داخل ہو جائے گی. تمہیں رینارڈ کی فوج پر عقب سے حملہ کرنا ہے, لیکن ہوشیاری سے, اس لیے کہ ڈیوڈ بھی ہے جو وہیں کہیں چھپا ہوا ہے. تو پھر اب کیا ارادہ ہے؟ میں نے سفیر سے پوچھا. میں تجھے یہ خبر دینے کے لیے آیا تھا کہ یہاں یہ نئی کہانی دیکھی اور میدان میں کودنا پڑا. چلو یہ بھی اچھا ہی ہوا. اگر تم نہ آتے تو شاید میں اتنی جلدی زینے سے نمٹ نہیں پاتا. اب تم ان لوگوں کو سنبھالو, میں اپنے کام کو نمٹانے چلا. یہ کہہ کر سفیر مڑ گیا. اس نے جو اطلاع دی تھی وہ بہت اہم تھی, یعنی کہ اصل کھیل شروع ہوا جاتا ہے. رینارڈ کو اس تہخانے سے نکالنا اب ضروری ہو گیا ہے. اسے نکالے بغیر کوئی چارہ نہیں, اس لیے کہ سامیرہ آگے بڑھ رہی ہے تو رینارڈ کی فوج اسے روکے گی اور خون خرابہ ہوگا. اس خون خرابے سے لوگوں کو بچانا ضروری ہے اور اس کے لیے رینارڈ کو سامنے لانا ہی ہوگا. پھر سب سے بڑا خطرہ ڈیوڈ شاہ تھا, اسے بھی قابو کرنا ہے. اتنے سارے کام کیسے نمٹاؤں؟ میں یہی کچھ سوچتا اس محافظ کی طرف بڑھا جس نے تہخانے کا مقام بتایا تھا. روناٹا, ادھر آؤ تم. میں نے روناٹا کو اشارہ کیا. وہ آگے آیا تب میں نے اس سے کہا, تم اسی جگہ کھڑے رہنا, میں دروازہ کھولنے کی ترکیب ڈھونڈتا ہوں. میرا خیال ہے اس دروازے کو کھولنے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ یا کل باہر بھی ہوگا. روناٹا بولا, تو ڈھونڈو نا. میری ڈیوٹی دروازے تک محدود تھی, اندر آنے کا حکم نہ تھا, ورنہ میں ضرور ڈھونڈ لیتا. کوئی بات نہیں, اب میں تلاش کرتا ہوں, شاید کوئی ایسا بٹن یا زنجیر مل جائے جس کے ذریعے دروازہ کھولا جا سکتا ہو. میں دیوار کی طرف بڑھ گیا. عام طور پر خفیہ راستے کی زنجیر یا بٹن دیوار میں ہی لگایا جاتا ہے. یہ سوچ کر میں نے دیوار پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا. میری تقلید میں کئی اور لوگ بھی دیوار پر ہاتھ پھیر کر چیک کرنے لگے. تقریباً 2 گھنٹے گزر گئے مگر ایسا کچھ نہ ملا. میں نا امید ہو گیا تھا کہ ایک جگہ دیوار کچھ ابھری ہوئی سی محسوس ہوئی. اس پر رنگ و روغن کچھ اس طرح کیا گیا تھا کہ وہ ایک نظر میں دکھائی نہیں دے رہا تھا. میں نے اس ابھرے ہوئے حصے کو دبایا تو یکایک ایک سرسراہٹ سی ہوئی. ساتھ ہی ساتھ بہت ساری آوازیں ایک ساتھ ابھری. کھل گیا. میں نے چونک کر ادھر دیکھا. فرش میں 4x4 فٹ کا ایک دروازہ سا کھل گیا تھا اور سب اس میں جھانک رہے تھے. میں تیزی سے آگے بڑھا اور اونچی آواز میں بولا, سامنے سے ہٹ جاؤ, اندر سے کوئی تیر اندازی بھی کر سکتا ہے. تمام لوگ دور ہٹ گئے.
وہاں موجود ایسے لوگ جن کے پاس اسلحہ تھا وہ سب اسلحہ سود کر مستعد ہو گئے. میں نے احتیاط سے اندر جھانکا. وہاں بالکل سناٹا تھا. ایسا لگ رہا تھا جیسے نیچے کوئی ہے ہی نہیں. میں نے زینی والی گن اٹھا لی اور روناٹا سے کہا, میں نیچے جا رہا ہوں, تم گنتی گنتے رہو. جب 500 تک گن لو تو احتیاط سے نیچے اتر جانا. تمہارے بعد کوئی دوسرا 500 تک گنے اور پھر وہ نیچے اترے. اسی طرح وقفہ دے کر نیچے اترنا. اس کا کیا فائدہ؟ ایک ساتھ اترتے تو دشمن کو قابو کرنے میں آسانی ہوتی. روبیر بولی, میں اکیلا 100 پر بھاری ہوں. پیچھے آنے والا مجھے مدد دے گا اگر ضرورت پڑی تو. اتنا کیا کر میں نے اللہ کا نام لیا اور نیچے اتر گیا. میں نے روناٹا کو منع تو کر دیا تھا مگر اس کو منع نہ کر سکا جو میرے لیے پیرے تسمہ پاسے کم نہ تھی. چندی سیڑھیاں اترا تھا کہ عقب میں ہٹ محسوس ہوئی. میں نے مڑ کر دیکھا, وہ روبیر تھی. اس کی حرکت نے مجھے غصہ دلا دیا, لیکن یہ وقت چیخنے چلانے اور غصے کا اظہار کرنا تھا. میں خاموش رہ گیا, اپنی پوری توجہ نیچے کی جانب مبذول رکھی. وہاں خاموشی کا راج تھا مگر میں جانتا تھا کہ اس وقت میں بارود کے ڈھیر پر کھڑا ہوں, اس لیے ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے احتیاط سے آگے بڑھ رہا تھا. بالآخر میں بالکل نیچے اتر گیا. مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ بتانے والے نے بتایا تھا کہ رینارڈ کے ساتھ 20-22 افراد نیچے اترے تھے, مگر اس وقت ایک بھی فرد نظر نہیں آ رہا تھا. وہ سب کدھر گئے؟ میں نے ایک جگہ کھڑے ہو کر جائزہ لیا. تبھی میری نظر دور ایک گلیارے پر پڑی. سنتے ہیں کہ ہماری دنیا میں بادشاہ محلوں کے نیچے خفیہ سرنگ بنواتے تھے. ایسا لگتا تھا کہ یہ تہخانہ بھی کسی سرنگ سے منسلک ہے اور وہ تمام لوگ اس سرنگ سے فرار ہو گئے ہیں. یہی کچھ سوچتا میں گلیاری کی جانب آگے بڑھ رہا تھا. اگر رینارڈ اپنے حواریوں کے ساتھ فرار ہو گیا ہے تو بات مزید الجھ جائے گی, اس لیے کہ وہ باہر پہنچ کر شہریوں سے مدد لے لے گا. اسی فکر میں ڈوبا میں آگے بڑھ رہا تھا. میرے پیچھے روبیر تھی. وہ نہایت احتیاط سے پیر دبا دبا کر آگے بڑھ رہی تھی. اس کی جانب میری توجہ بالکل نہ تھی. میری تمام حصے بیدار تھی اور میں گویا پھونک پھونک کر قدم آگے بڑھا رہا تھا. گلیارہ شیطان کی آنت کی طرح طویل ثابت ہو رہا تھا. پتہ نہیں کتنا لمبا تھا, پھر بھی میں آگے بڑھتا جا رہا تھا. تبھی میں نے ایسا محسوس کیا جیسے کسی کے قدموں کی دھمک گونجی ہو. بند جگہ پر ہلکی سی آواز بھی گونجدار ہو جاتی ہے. میں نے ہاتھ پیچھے کر کے روبیر کو رکنے کا اشارہ کیا اور دبے پاؤں کچھ اور آگے بڑھا. آگے گلیارہ مڑ رہا تھا. اب میں اور زیادہ ہوشیار ہو گیا. موڑ پر پہنچ کر رکا اور جھانک کر دیکھا. گلیارہ آگے تک جاتا تھا مگر سامنے ہی ایک دروازہ تھا جو بند تھا. میں نے روبیر کو رکنے کا اشارہ کیا. وہ تھم گئی. میں ہمتن گوش ہو گیا. آواز پھر سنائی دی جیسے کوئی چل رہا ہو. وہ آواز اسی دروازے کی طرف سے آ رہی تھی. میں اور آگے بڑھا اور اس دروازے تک پہنچا. اندر دیکھنے کے لیے دروازے کو ہلکا سا دھکا دیا. دروازہ بہت تھوڑا سا کھل گیا. میں نے اندر دیکھنے کی کوشش کی اور چونک سا گیا, اس لیے کہ اندر ایک جمع غفیر نظر آ رہا تھا. فرش پر بہت سے لوگ بیٹھے تھے اور ایک شخص ٹہل رہا تھا. وہ شناسا چہرہ تھا. یہ وہی شخص تھا جس نے مجھے موت دینے کے فیصلے کی تائید کی تھی اور اسی نے مشورہ دیا تھا کہ مجھے ہارن کے آگے ڈالا جائے. اسے دیکھتے میری رگوں میں خون کی روانی بڑھ گئی, مگر میری نظریں ہنوز میں تلاشی تھی. میں رینارڈ کو تلاش کر رہا تھا پر وہ اس بھیڑ میں نظر نہیں آ رہا تھا. سانپ کو چھوڑ کر لکیٹ پیٹنا لاحاصل بات تھی, اس لیے میں نے آگے بڑھنا مناسب جانا. اگلے کمرے میں جھانکا. وہاں بھی اسی طرح لوگ بھرے ہوئے تھے. رینارڈ ان میں بھی نظر نہ آیا تو میں نے اس کے بعد والے کمرے میں دیکھا. اس کمرے میں لوگ کم تھے. مجھے شبہ ہوا کہ اسی کمرے میں رینارڈ بھی ہوگا, لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ایک ساتھ اتنے لوگوں سے نمٹا کیسے جائے. کھلی جگہ میں جنگ کرنا آسان ہے, لیکن ایک بند کمرے میں اتنے سارے لوگوں سے نمٹنا آسان نہیں. پھر کمرے بھی 3 تھے اور تینوں میں کل کتنے افراد تھے اس کا بھی اندازہ نہیں تھا. میں نے مزید کمروں کی تلاشی کے لیے سوچا اور آگے بڑھا. اس کے بعد بھی کئی کمرے تھے لیکن وہ سب خالی تھے. میں آگے ہی بڑھتا چلا گیا. کافی آگے جانے کے بعد مجھے ایک دروازہ نظر آیا. میں اس کی طرف تیزی سے بڑھا, اس لیے کہ مجھے دیکھنا تھا کہ وہ دروازہ کہاں کھلتا ہے. اس کے پاس پہنچ کر اسے کھولنے کی کوشش کی مگر وہ مقفل نظر آیا. اسے کھولوں کیسے؟ اس لیے کہ کسی بھی وقت کوئی بھی کمرے کا دروازہ کھول سکتا تھا. اگر ایک شخص ہی باہر آ جاتا تو مصیبت کھڑی ہو جاتی. وہ آواز دے کر دوسروں کو ہوشیار کر دیتا اور مجبوری میں مجھے گولیوں کا استعمال کرنا پڑتا جو کہ میں نہیں چاہتا تھا. میری نظریں دروازے کے آس پاس دیواروں کو ٹٹول رہی تھیں, اس لیے کہ مجھے اندازہ تھا کہ اس بند دروازے کو کھولنے کے لیے بھی کسی خفیہ کنڈے یا بٹن کا استعمال ہوتا ہوگا. میں دیوار پر ہاتھ پھیر کر کافی دیر تک وقت برباد کرتا رہا, لیکن مایوسی تھی کہ جکڑے جا رہی تھی. میں نا امید ہو چکا تھا کہ مجھے ایک پتلی سی ڈنڈی نظر آئی. وہ ڈنڈی ٹھیک اس جگہ لگی تھی جہاں دیوار مل رہی تھی, یعنی داہنے کونے میں. اس کارنر پر وہ اس طرح چپکی ہوئی تھی جیسے وہ شو پیس ہو. ایک نظر میں وہ مایوب نظر نہیں آئی, لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے وہاں اس کی موجودگی کچھ عجیب سی لگی. میں نے اسے ہاتھ لگایا تو وہ ہاتھ میں بآسانی نکل آئی, جیسے اسے وہاں سے نکالا جا سکتا ہے اور پھر وہیں رکھا جا سکتا ہے. میں نے اسے بغور دیکھا. وہ 4 فٹ کی ڈنڈی ہوگی جس کا ایک سرا 2 شاخہ تھا. اس 2 شاخے کو ٹٹول کر دیکھا مگر اس میں سے کوئی بات نظر نہ آئی جس پر شبہ ہوتا. میں نے اسے اس کی جگہ پر رکھنے جا ہی رہا تھا کہ مجھے اس کونے کی چھت میں ایک کنڈا سا نظر آیا, بالکل ویسا ہی کنڈا جیسا مجھے کچھ دیر قبل موبت کی سیڑھیوں پر نظر آیا تھا, مگر یہ کنڈا چھت پر تھا اور وہاں تک ہاتھ نہیں پہنچ پاتا تھا. تبھی خیال کے تحت میں نے اس ڈنڈی کو اونچا کر کے اس کنڈے کو اٹکانے کی کوشش کی. وہ ڈنڈی اس کنڈے تک پہنچ رہی تھی. میں نے ایک کوشش کی,
تجربہ کامیاب رہا اور ڈنڈی کے دو شاخہ سے کنڈی پر دباؤ ڈالتے ہی دروازہ پارٹوں پارٹ کھل گیا۔ میں نے چھڑی کے ساتھ اندر دوڑ لگا دی، دروازے سے باہر جھانکا، ایک ہی نظر میں وہ مقام پہچان میں آ گیا۔ وہ دروازہ محل کے عقب میں کھل رہا تھا جدھر جھاڑیاں سی اگی ہوئی تھی۔ میں نے واپس آ کر اسی کنڈے پر ڈنڈی سے دوبارہ دباؤ ڈالا تو وہ خود بخود بند ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ تھی، ایک مار کا سر ہو گیا تھا۔ میں نے روبیر کو واپسی کا اشارہ دیا اور خود بھی تیز تیز قدموں واپس چل پڑا۔ ہم آگے پیچھے سیڑھیوں تک آئے اور پھر تیزی سے باہر نکلے۔ روناٹا بس اترنے ہی والا تھا، اس نے سیڑھیوں پر قدم رکھ دیا تھا۔ ہمیں باہر آتا دیکھ کر وہ جلدی سے مڑا اور اوپر پہنچتے میں نے اس سے کہا، دوستو ہم نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے، بس کچھ ہی دیر کی بات ہے، رینارڈ ہمارے قبضے میں ہوگا۔ روناٹا نے میرے کہے ہوئے الفاظ کا ترجمہ کیا۔ ہمیں یقین تھا کہ تم کامیاب لوٹو گے۔ کئی آوازیں ایک ساتھ ابھری۔ مجھے ابھی مکمل کامیابی نہیں ملی ہے، جلد پوری کامیابی ملے گی۔ تم سب فتح حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ آخری مارکا ہوگا، ظلم کی شمع ہمیشہ کے لیے بجھ جائے گی، اب یہاں امن کا راج ہوگا۔ روناٹا نے ترجمہ کیا، ہم تیار ہیں۔ ایک شور سا بلند ہوا۔ اتنی دیر میں رینارڈ سے نمٹنے کا پلان میرے دماغ میں بن گیا تھا۔ میں نے اپنے پلان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ان سے کہا کہ کچھ لوگ یہاں ٹھہرے، باقی میرے ساتھ عقبی میدان میں آئے۔ وہ سب میرے حکم کے منتظر تھے، سب کے سب میرے پیچھے چلے آئے۔ میں نے عقبی میدان دکھاتے ہوئے کہا، تمام تیر انداز دائرہ بنا کر محل کے عقبی حصے کو گھیر دیں۔ اس دیوار میں ایک در ہے، جب وہ کھلے اور اندر سے کوئی نکلے اور آپ کو حکم ملے تو آپ بلا تکلف ان پر تیروں کی بارش کر دیں۔ ان سب نے ترکر سے ایک ایک تیر نکال کر کمان پر چڑھا لیے اور میرے حکم کے مطابق میدان میں پھیل گئے۔ ایک دو نے وہاں موجود پیڑوں پر مورچہ بنا لیا۔ اب وہاں وہ لوگ رہ گئے جو تیر انداز نہیں تھے، غزل بردار تھے۔ وہ سب میری طرف دیکھ رہے تھے کہ میں ان کے لیے کون سا حکم جاری کرتا ہوں۔ میں نے روناٹا سے کہا، اب تم ان کے سربراہ ہو گئے، یہ سب تمہاری نگرانی میں حملہ کریں گے۔ پھر میں نے ان میں سے 10-12 افراد کو اپنے ساتھ آنے کے لیے کہا اور واپس پہلی سمت میں چل پڑا۔ محل کے مرکزی دروازے پر پہنچ کر میں نے کہا، آپ سب یہاں سے تہہ خانے کے دروازے تک مورچہ بنا لیں، اندر سے جو بھی نکلے اس پر حملہ کر دیں، لیکن حکم کے بغیر نہیں۔ پھر میں نے روبیر سے کہا، تم میرے ساتھ آؤ۔ وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی تہہ خانے کے دروازے تک گئی۔ میرے ساتھ مجبوری یہ تھی کہ میں ان کی زبان تو سمجھ لیتا تھا مگر بولنے پر قادر نہ تھا، اس لیے ایک ترجمان کو ساتھ رکھنا پڑتا تھا۔ روبیر کو یہاں تک ترجمانی کے لیے میں لایا تھا۔ تہہ خانے کے دروازے پر پہنچ کر میں نے کہا، اب ہم دوبارہ اندر نہیں اتریں گے، صرف تیسری سیڑھی تک رہیں گے۔ یہاں سے تمہیں چیخ کر کہنا ہے کہ ہم محل کو آگ لگا رہے ہیں، اگر کسی کو نکلنا ہے تو وہ اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر باہر آ جائے۔ جی بہتر، روبیر بولی۔ یہ جو روغن کے پیپے ہم اٹھا لائے تھے یہ اب کام آئیں گے، انہی میں آگ لگا کر ہم نیچے پھینکیں گے۔ میں نے روغن سے لبالب بھرے لکڑی کے ڈرموں کی جانب اشارہ کیا۔ لیکن جب آگ بھڑکے گی تو پورا محل لپیٹ میں آ جائے گا، پھر ہم باہر کیسے نکلیں گے؟ بے فکر رہو، ایسا موقع نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر باہر کھڑے دو آدمیوں کو میں نے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ قریب آ گئے تو میں نے روبیر سے کہا کہ وہ اسے کہے کہ پیپے اٹھا کر یہاں لے آئے۔ روبیر نے ترجمہ کیا۔ حکم سنتے ہی وہ دونوں پیپے کی طرف دوڑ گئے اور ایک کے بعد ایک پیپے لا کر تہہ خانے کے دروازے پر رکھنے لگے۔ تقریباً 6 پیپے لائے گئے تھے کہ ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ میں ان پیپوں کو اندر دھکیل کر آگ لگانے ہی والا تھا کہ تہہ خانے کا دروازہ کھلا اور ایک شخص باہر نکلا۔ یک دروازہ کھلا تھا اس لیے میں آڑ نہ لے سکا، وہ بھی تیزی سے باہر آیا تھا اس لیے واپس نہ مڑ سکا، اور ہم دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پتھر کے بت بن کر رہ گئے۔ اس خاموشی کو میں نہیں توڑا۔ تم سب اس چوہدان میں پھنس چکے ہو، یہ روغن کے پیپے دیکھ رہے ہو، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ آگ لگانے کے کام آتا ہے۔ میں چپ ہوا تو روبیر نے ترجمہ کر دیا، تو کیا تم آگ لگاؤ گے؟ آگ لگا کر زندہ بھاگ سکو گے؟ پورے آرگون میں ہمارے لوگ ہیں، وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اتنی خوش فہمی ٹھیک نہیں، آرگون پر ہمارا قبضہ ہے، سامیرا اپنی فوج کے ساتھ بڑھی چلی آ رہی ہے، شاید شام تک وہ تخت پر بیٹھی نظر آئے۔ اچھا ایسی بات ہے، اگر تم سچے ہو تو ثبوت بھی دو۔ اس سے بڑھ کر ثبوت کیا ہوگا کہ ہم یہاں نظر آ رہے ہیں؟ ہمارے وہ دوست جو اوپر سے آئے ہیں ان کے پاس دھاڑنے والے ہتھیار ہیں، وہ ایک لمحے میں تم سب کو جلا کر راکھ کر دیں گے۔ اچھی خبر سنائی ہے، تمہارے وہ دوست یعنی ڈیوڈ شاہ کے ساتھی، ان کے لیے میں کافی ہوں۔ ڈیوڈ کے 2 اہم ساتھیوں کو میں نے آج موت کی نیند سلوا دیا ہے۔ یقین کرو اگر ڈیوڈ بھاگ نہ جاتا تو وہ اب تک مارا جاتا۔ میرے آدمی اسے آرگون کے کونے کونے میں تلاش کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک آدمی ایسا بھی ہے جو دیو جتنی طاقت رکھتا ہے، ایک ہاتھ سے 4 آدمی کو گلا دبا سکتا ہے۔ اس کے رہتے کوئی بھی ڈیوڈ شاہ پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا، اسے بھی میں نے زخمی کر دیا ہے۔ تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ میری مدد کے لیے پوری ٹیم اوپر سے آ گئی ہے، اور ہمارے پاس آگ برسانے والے دھماکہ پیدا کرنے والے ہتھیار بھی ہیں۔ تم سب اسی صورت میں بچ سکتے ہو کہ شکست تسلیم کر لو۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنے کندھے سے لٹکتی رائفل اتار کے دکھائی۔ یہی نہیں، اب میں تہہ خانے میں جلنے والا روغن گرانے والا ہوں۔ آگ پورے تہہ خانے میں پھیل جائے گی اور سب جل کر خاک ہو جائیں گے۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ میں نے ترپ کا پتہ پھینکا، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو واپس نیچے جاؤ
اور اپنے ساتھیوں سے کہو کہ وہ سر پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کھلنے والے دروازے سے ایک ایک کر کے باہر نکلیں. میں خون خرابہ نہیں چاہتا، وقت کم ہے، آگ لگانے سے پہلے وہ باہر نکل جائیں. وہ تیزی سے نیچے اتر گیا. میں نے روبیر کی طرف دیکھا. جلدی، جتنی جلدی ممکن ہو یہاں رہ گئے تمام تیر اندازوں کو لے کر محل کے عقب میں چلی جاؤ، میں بھی آ رہا ہوں. حکم ملتے اس نے تیر اندازوں کو ساتھ لیا اور ادھر دوڑ گئی. اس کے جاتے ہی میں نے ایک پیپا سیڑھیوں پر انڈیلا. سیڑھیاں لکڑی کی تھی، فوراً آگ پکڑ لیتی، اس لیے میں نے بہت تھوڑا روغن گرایا اور جلتی ہوئی مشل اندر پھینک کر دروازہ بند کر دیا. اس کے اوپر وہیں استادہ سنگی مجسمے کو کھینچ کر دروازے پر رکھا اور بھاگتا ہوا نیچے پہنچا. باقی رہ گئے لوگ بھی میری تقلید میں دوڑ پڑے. میں محل کے عقبی حصے میں پہنچا تو دروازہ کھل رہا تھا. میں نے روبیر کو بولنے کا اشارہ کیا. اس نے چیخ کر کہا، ایک ایک کر کے سر پر ہاتھ رکھ کر باہر آئے، کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا. اگر کسی نے شرارت کی تو انجام موت ہوگا. یہ تمام وہ لوگ تھے جن کی زندگی عیش و عشرت میں گزری تھی. انہیں جنگ و جدل سے کیا لینا دینا. انہیں اپنی جان زیادہ پیاری تھی، اس لیے ایک آواز پر سب نے ہاتھ سروں پر رکھ لیے اور ایک ایک کر کے باہر آنے لگے. میں نے روبیر سے کہا کہ وہ ان لوگوں سے کہے کہ سب ایک طرف جا کر بیٹھ جائیں. اس نے میرے الفاظ کو مقامی زبان میں ادا کیا. باہر آنے والے گھنے پیڑ کے نیچے جا کر بیٹھنے لگے. تقریباً 160 افراد باہر آئے مگر رینارڈ نہ تھا. جب تک تمام لوگ باہر آئے میں نے روبیر سے کہا کہ وہ ان سے پوچھے کہ رینارڈ کہاں ہے، اس کے قریبی لوگ کہاں ہیں. روبیر کے پوچھنے پر ایک آدمی نے کہا کہ وہ تو کب کا محل سے جا چکا ہے. کہاں، کدھر گیا؟ روبیر نے پوچھا. اپنے آدمیوں کے ساتھ وہ شہر کی طرف گیا ہے. یہ خبر دہلا دینے والی تھی. رینارڈ کا یوں فرار ہو جانا اچھا نہ تھا. میں نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ وہ ان تمام لوگوں کو وہاں لے جائے جہاں پہلے سے کچھ قیدی موجود ہیں. انہیں بھی قیدی سمجھا جائے اور پھر کچھ لوگوں کو اندر بھیجا جائے کہ وہ جا کر سیڑھیوں پر لگی آگ کو بجھانے کی کوشش کریں، اور اگر نہ بجھے تو یوں ہی چھوڑ دیں. محل جلتا ہے تو جلنے دیں. حکم دے کر میں شہر کی طرف چل پڑا. میرے ساتھ روبیر اور راٹون کے علاوہ کچھ اور جانباز بھی تھے. میں نے ٹھان لیا تھا کہ ہر حال میں رینارڈ کو گرفتار کرنا ہے تاکہ اس کا فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. راٹون اور روبیر ساتھ ساتھ چل رہے تھے. وہ دونوں بحث کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے. راٹون کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ سامیرہ اتنی جلدی قلعے سے یہاں پہنچ جائے گی. وہ کہہ رہا تھا، اتنی طویل مسافت اس قدر پوشیدہ طور پر طے کرنا آسان نہیں ہے. کوئی فوج نہیں کر سکتی، سامیرہ بھی نہیں. کیوں نہیں کر سکتی؟ اتنی رازداری سے قلعے سے اورگان تک پہنچنا، درمیانی چوکیوں کو اس طرح فتح کرنا کہ کسی ایک کو بھی پتہ نہ چلے، بعیدس قیاس ہے. میں اس کی بات پر مسکرائے بنا نہ رہ سکا، مگر یہ مسکراہٹ فوراً حیرت میں بدل گئی کیونکہ ایک آواز ابھری اور پورے اورگان پر چھا گئی. یہ آواز تھی اس نقارے کی جو میں پہلے بھی سن چکا تھا اور میرے ساتھیوں نے بتایا تھا کہ یہ طبل جنگ ہے، لیکن اس بار آواز میں ہلکا سا فرق تھا. میں نے روبیر کی طرف دیکھا. وہ فوراً میری بات کا مطلب سمجھ گئی. اس نے سرگوشی جیسے انداز میں کہا، یہ شاہی اعلان ہے. لگتا ہے کہ رینارڈ اپنے کسی پڑاؤ میں پہنچ گیا ہے جہاں سے یہ اعلان ہو رہا ہے. اعلان میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اس کا کوئی نہ کوئی مطلب تو ہوگا. تمام سپاہیوں کو حاضر ہونے کا اعلان کیا جا رہا ہے، جنگ کے لیے پیش قدمی ہوگی. مگر رینارڈ کے سارے سپاہی تو میدان جنگ میں ہے نا. ہو سکتا ہے اس نے کچھ فوج یہاں اورگان میں بھی رکھی ہو، وہ نہیں بلا رہا ہے. اگر یہ بات ہے تو معاملہ پریشان کن ہے. میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کی ساری فوج میدان جنگ میں جا چکی ہے. اس کا مطلب ہے وہ جنگ کسی اور طرح سے لڑنا چاہتا ہے. مجھے خود حیرت ہے کہ ایسا کیا ہوا. ہمارے یہاں جنگ کا ایک اصول ہے. اس اصول کے تحت جنگ کے لیے خصوصی فوج ہوتی ہے اور وہی میدان جنگ میں جاتی ہے. دوسری فوج صرف شہر کا نصب و نسق سنبھالتی ہے. یہاں جو فوج تھی وہ لڑنے والی نہیں، صرف امن و امان برقرار رکھنے والی تھی. لگتا ہے رینارڈ نے دھوکہ کیا ہے اور اپنی پوری فوج سامیرہ کے مقابلے میں نہیں بھیجی، اسے کہیں چھپا کر رکھا تھا. جس کے ساتھ ڈیوڈ جیسے لوگ ہوں وہ عیاری سے کام لینا ضروری سمجھتا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ ڈیوڈ نے اسے یہ عقل دی ہوگی اور اب وہ اسی کے پاس بیٹھا ہے. اگر ایسی بات ہے تو یہ بہت برا ہوگا. تمہارے دشمن کے پاس دھاڑنے والے ہتھیار ہیں جو آگ والے تیر پھینکتا ہے. وہ سامیرہ کی فوج کو بہت جلد روک لے گا، تباہ کر دے گا اسے. لگتا ہے ہم ہمیشہ محکوم ہی رہیں گے. روبیر کے لہجے میں درد اتر آیا. میں ڈیوڈ شاہ کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ اس سے کیسے نمٹا جائے. تمہارے ساتھ برف والے کی مدد ہے. اس نے ڈیوڈ شاہ سے نمٹنے کے لیے تمہارے ساتھیوں کو بھی یہاں بلوایا ہے. وہی تمہیں فتح بھی دلائے گا کیونکہ وہ عظیم ہے، محافظ ہے ہمارا. ساتھیوں کے لفظ نے مجھے سفیر کی یاد دلا دی. نامعلوم اس پر کیا گزری، وہ کسی مصیبت میں نہ پھنس گیا ہو. وہ یہاں کی زبان سے بھی ناواقف ہے، جنگل میں موجود درندوں سے بھی آگاہ نہیں. اگر اسمار یا ہارن سے مدبھیڑ ہو گئی تو وہ کیسے نمٹے گا؟ اس کے پاس ہتھیار تو ہے لیکن گولیاں صحیح مقدار میں ہیں بھی یا نہیں. ابھی میں ایسی سوچ میں گم تھا کہ نقارے کی گونج میں ایک واضح فرق آ گیا. ایسا فرق کہ میں چونک گیا اور پوچھے بنا نہ رہ سکا. روبیر، اب کون سا پیغام دیا جا رہا ہے؟ نقارے پر جو پیغام دیا جاتا ہے یہ ایک الگ علم ہے، اس کے بارے میں مجھے زیادہ نہیں پتا، لیکن جہاں تک میں سمجھ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں لیکن ابھی کچھ اور پہنچنا باقی ہے. جو نہیں پہنچے اب وہ سیدھے میدان جنگ میں پہنچے. جنگ کی ابتدا ہوا چاہتی ہے.
روبیر کی بات نے مجھے مزید دہلا دیا. اس کا مطلب یہی تھا کہ رینارڈ اب میدان جنگ کا رخ کرنے والا ہے. یقیناً اس کے ساتھ ڈیوڈ شاہ جو اسے اکسا رہا ہے. جبکہ سفیر نے یہی بتایا تھا کہ سامیرہ بھی قلعے سے نکل پڑی ہے اور اورگان کی طرف بڑھ رہی ہے. یقیناً اس کے ساتھ راجہ صاحب اور میرے تمام دوست بھی ہوں گے. ڈیوڈ کے پاس اگر آتشی اسلحہ ہے تو ان کے پاس بھی ہوگا. یہ اور بات ہے کہ ڈیوڈ کے پاس جدید ترین اسلحہ ہے. مقابلہ ٹکر کا ہے، لیکن میں ان سے دور ہوں. ان کی مدد کیسے کروں؟ کیوں نہ ہم رینارڈ کی جمع ہونے والی فوج پر حملہ کر دیں؟ اس طرح یہ لوگ یہیں الجھ جائیں گے. روبیر بولی، یہ خیال برا نہیں تھا. میں نے اس سے کہا، تمہیں اندازہ ہے کہ یہ نقارہ کہاں بج رہا ہے؟ ہمیں تیزی سے وہاں پہنچنا ہے. میں اورگان بہت کم آئی ہوں. یہاں کی گلیاں سڑکیں میرے لیے اجنبی ہیں، لیکن میں یہاں کی ایک ایک گلی ایک ایک علاقہ پہچانتا ہوں. راٹون نے کہا، تو بتاؤ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ آواز سورج والی سمت میں ایک بڑا میدان ہے. مجھے لگ رہا ہے یہ آواز وہیں سے آ رہی ہے. کتنی دور ہے وہ یہاں سے؟ اگر ہم تیز تیز چلیں تو زیادہ دور نہیں ہے. آواز بھی صاف ہے. یہ نزدیک ہونے کا اشارہ ہے. چلو دیکھ لیتے ہیں کہ تمہارا اندازہ کتنا صحیح ہے. میں نے مسکرا کر کہا. تبھی میرے ذہن میں خیال گوندا. میں نے پاس کے ایک پیڑ کا جائزہ لیا. وہ پیڑ خاصا بلند تھا. یوں بھی یہاں کے پیڑ بلندی میں ہمارے یہاں کے پیڑوں سے کافی اونچے ہیں. وہ بھی اونچا تھا. میں نے اپنے ساتھیوں پر ایک نظر ڈالی اور پھر کہا، اگر اس پیڑ پر چڑھ کر دیکھا جائے تو اصل مقام کا تعین بآسانی ہو جائے گا. پھر میں نے ان میں سے ایک مضبوط جسامت والے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تم اس پیڑ پر چڑھ سکتے ہو؟ ابھی میں نے صرف پوچھا ہی تھا، لیکن وہ جیسے پہلے سے تیار تھا. شاید اس لیے کہ میں نے اسے اہمیت دی تھی. وہ دوڑ کر بندر جیسی پھرتی سے پیڑ پر چڑھتا چلا گیا. وہ کافی اوپر پہنچ چکا تھا. وہ آواز کے سمت دیکھ رہا تھا کہ عقب سے کچھ لوگوں کے دوڑنے کی آواز سنائی دی. میں نے گردن موڑ کر دیکھا. وہ تعداد میں 7 تھے اور سب کے ہاتھوں میں ہتھیار تھے. کسی نے گرز اٹھا رکھا تھا، کوئی ترکش و تیر کمان کے ساتھ تھا تو کسی کے پاس گوپھن جیسا ہتھیار تھا. دیکھنے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ سب سپاہی ہیں. وہ یکایک سامنے آئے تھے، اس لیے ہم اپنے آپ کو کسی آڑ میں نہیں کر سکے تھے. ہم ان کی نظروں میں آ چکے تھے. میں نے راٹون سے کہا، روبیر کو اشارہ دے کر دوسروں کو بھی ہوشیار کر دو. تقریباً سبھی اس نئی افتاد پر گھبرا اٹھے تھے. میں نے روکنے کی کوشش کرتا ہوں. جب تک میں نہ کہوں کوئی دخل نہ دے، کیونکہ میں ابھی شور شرابہ نہیں چاہتا. ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ٹنکے کی آواز پر ادھر ادھر چھپے تمام سپاہی نکلے چلے آ رہے ہوں گے. اس طرح ایک ایک دستے کو روکنا وقت برباد کرنا ہے. ہم لوگ ایک کھیل کھیلتے ہیں جسے شطرنج کہتے ہیں. اس کھیل میں ہم کبھی کبھی پیادے کو اہمیت دے کر شاہ کو گرا لیا کرتے ہیں. میں سمجھی نہیں، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ذرا سوچو. ان لوگوں نے بھی سن لیا ہوگا کہ رینارڈ شکست تسلیم کر کے تہ خانے میں چھپ گیا تھا، پھر بھی یہ اس کی آواز پر دوڑے چلے آ رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایسا کیا ہوا کہ یہ لوگ پھر سے جانے ساری پر تیار ہو گئے؟ بات تو صحیح ہے، راٹون نے کہا، مگر ہمیں جیسا حکم دیا جا رہا ہے ہمیں وہی کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ برف والے کا نمائندہ ہے. اس نے ایک نزدیکی درخت کی جانب دوڑ لگا دی اور کسی بندر کسی پھرتی سے وہ اس پر چڑھ گیا. باقیوں نے بھی اس کی تقلید کی اور ادھر ادھر خود کو چھپانے کی کوشش کرنے لگے.